बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से भी खुश आमदीद कबूल कीजिए। बगैर किसी तामुल के 3 सेकंड का जो वक्फा आया मेरे और सदफ के बोलने में, और उसकी वजह से आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको खुश आमदीद नहीं कहना चाह रहा, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप खुश रहें, खुश खुर्रम रहें, तूफ़ान से महफूज रहें, भले वो समुद्री तूफ़ान हो, मुआशी तूफ़ान हो या फिर सियासी तूफ़ान। और आज ज़रा सा आपको लग रहा होगा कि क्यों हम लोग ज़रा अपने सोबर दिख रहे हैं, बिकॉज आज हम यौम सोग मना रहे हैं जो ग्रीस में वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती में। वो कश्ती डूब गई, उलट गई, और उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे। 298 पाकिस्तानियों के लापता होने और कुछ के तो मर जाने की इतलात हैं। तो अभी तक इस हवाले से ओवर द वीकेंड हमें मालूमात मिलना शुरू हुई हैं, कमेटी बना दी गई है, मुल्क भर में सोग का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो लोग थे जो एक बेहतर ख्वाब, बेहतर मुस्तकबिल को फॉलो करते हुए गैर कानूनी तरीके से अपना वतन छोड़ के जा रहे थे। और ऐसे वाक़यात मुतादिद बार होते हैं, लेकिन इस सानहे की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो डेथ टोल है, दिस इज अलार्मिंग। अच्छा, एक और चीज भी है कि एक तो ये कि डेथ टोल, बट देयर इज नो कंफर्मेशन, देयर इज नो वे दैट वी कैन कंफर्म। अभी जो है जाहिर है कि कल हमारी बात हो रही थी तर्जुमान दफ्तर खारजा से, तो शी वाज सेइंग कि चूंकि इलीगल मीन्स हैं तो उसके अंदर कहीं रजिस्ट्रेशन, कहीं पर कोई नंबर शुमार कि कितने लोग बैठे। जो वेसल थी उसमें 300 से ज्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आपको पता होता है कि ऐसे ओकेजन्स पे 600, 700, 750 नंबर्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब जो लोग बाकी जिंदा बचे हैं उनके बयानात लिए जाएंगे। उनके बयानात की रोशनी में ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी कितने थे उस कश्ती में, दूसरे मुल्कों के तारिकीन कितने थे जो कि सवार थे, और फिर नंबर से पता चल सकेगा। गार्जियन ने अपनी स्टोरी छापी है, उसमें बताया कि पाकिस्तानियों के साथ बिलखुसूस बुरा सलूक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे दूसरी नेशनैलिटीज भी थी और दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। जो वेसल का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जहाँ सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं, इन केस ऑफ वहाँ पाकिस्तानी थे। और यहाँ पर पानी जो है पीने का वो खत्म हो गया था, इंजन 3 दिन पहले खराब हो गया था। तो हुआ क्या, ये कश्ती डूबी क्यों, ये बहुत सारे सवालात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत कुछ है। तो आज का शो हम इन्हीं पाकिस्तानियों के नाम करेंगे, इनके घर वालों के नाम करेंगे। जाहिर है इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, कोशिश करेंगे कि इनका गम बांटे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं टॉप स्टोरीज के साथ। यूनान में कश्ती का अफसोसनाक हादसा, पाकिस्तान के दर्जनों घरों में कोहराम मच गया। जिंदा हैं तो बताओ, मर गए हैं तो लाशें वापस भेजो। कश्ती हादसे में लापता नौजवानों के वालिदैन इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। वजीर आजम का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। वजीर आजम ने 4 रुकनी आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA का एक्शन। एंटी ट्रैफिकिंग सर्किल ने लाहौर से मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर दिया। एजेंट तलहा शाहजेब ने नौजवानों को यूरोप भेजने का झांसा देकर 35 लाख रुपए बटोरे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बजट पर एतराज़ात उठा दिए। वज़ीर आज़म दूरियां दूर करने के लिए सरगर्म। दोनों जमातों का अहम इजलास आज होगा। जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया कि आज के दिन उन लोगों के नाम जो यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में जो लापता हैं या जिनके हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो ना बचे। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है, कौमी परचम सरनिगू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 दिन बाद कह सकते हैं आप एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, और देखते हैं जी कमेटी क्या करती है। और इंक्वायरी कमेटी बनाकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। और जैसे कि ये लोग जो गए, क्यों गए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेरोजगार थे, अच्छे ख्वाब लेके, सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। इट इज नॉट जस्ट दैट। यस, आप ये देखें कि ये लोग 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए दे के इन एजेंटों के रहमो करम पर रहे। जो इलाके हैं मंडी बहाउद्दीन, फिर सियालकोट, कोटली कश्मीर और इसके अलावा बाकी जो, वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर इन इंसानी एजेंटों का, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, इनका वहां पर नेटवर्क भी है
اور کئی دفعہ 2018 میں آپ کو یاد ہوگا لیبیا والا واقعہ، اس کے بعد بھی کارروائی ہونا تھی لیکن کئی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر نہیں ہو سکی. فیبروری میں بھی اور 40 لوگ تھے لیکن لیبیا والا ایک بڑا انسیڈنٹ تھا. پاکستانی مایہ ناز کھلاڑی بھی شامل تھے. جی تو اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کی کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب اگر ایکٹیو ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ کیپیسٹی پہ بات ہوگی کہ جو ہمارے ادارہ ہے FIA اس کی کیپیسٹی کتنی ہے ہیومن ٹریفکنگ روکنے کی، اور اس کی ول کتنی ہے، اس کے اوپر فوکس کتنا ہے. اگر ایک دن کا کام ہوگا، ایک ہفتے کا کام ہوگا، کچھ نہیں ہونا. اس کے لیے مہینوں کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پھر یہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے. لیٹس سی، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا. اتنا ڈیتھ ٹول جب آیا ہے اور جب ایک کوہرام مچا ہے، دنیا بھر سے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ہمارے یہاں جا کے آنکھ سب کی کھلی ہے، سب جاگ گئے ہیں، سب الرٹ ہو گئے ہیں. اب یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، لیکن جیسے جیسے سٹوری پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے ہم سب بھول جائیں گے اور یہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 310 پاکستانی سوار تھے جن میں سے صرف 12 کو زندہ بچایا جا چکا ہے، اور بتا رہے ہیں باقی لوگوں کا تحال کچھ نہیں پتا چل سکا ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں اموات ہو سکتی ہیں. آزاد کشمیر سے ہی صرف اشفاق جو آپ بات کر رہے تھے 135 پاکستانی تھے. تو اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں. ایک چیز جو ہے وہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی محنت خاصی کرنی ہوگی وہ ہے نمبر. ظاہر ہے کہ صحیح نمبر کیا ہے، کتنے لوگ اس پہ سوار تھے، کیونکہ ایک نہیں کئی اس طرح سے ایجنٹس اس میں ملوث ہوتے ہیں. کئی کشتیاں جانی ہوتی ہیں جن کو اس طرح سے ٹریول کروانا ہوتا ہے، کہاں سے سفر کرنی ہے، تو اکثر معلومات نہیں ہوتی، رابطے نہیں ہوتے. کیونکہ جب ایک دفعہ صدف یہاں سے یہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جانے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہاں سے کسی طریقے سے، دوسرا یہاں سے لیبیا بائی ایئر پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی، اور لیبیا پہنچانے کے بعد پھر مختلف کشتیوں کے ذریعے ان کو پہنچایا جاتا ہے. تو پھر وہاں پر جب لیبیا میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ملک میں کسی کیمپ میں، تو وہاں پر ان سے فونز وغیرہ لے لیے جاتے ہیں، رابطہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑا کنسرننگ دستاویزات لے لی جاتے ہیں. اور ساتھ میں اشفاق نے جہاں یہ سوال اٹھایا وہاں پر یہ بھی تھا کیونکہ اس کا انجن خراب ہو گیا تھا، تو یہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ الرٹ بھیجا گیا تھا گریک اتھارٹی کو اور دیگر اس سے متعلقہ اداروں کو، وہاں پہ جو کوسٹ گارڈ تھے ان کو بھی. اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں گریک کوسٹ گارڈ ملوث ہو، کیونکہ انہوں نے رسی پھینک کے اس کشتی کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی اور اسی دوران میں وہ ایک جانب زیادہ جھکی اور وہ پوری ایک اور وجہ بھی ہے. لیکن وہ اس جو اسٹیٹمنٹ ہے جو سروائیورز جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس سے انکار کر رہا ہے گریک اتھارٹیز. وہی کہہ رہے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم ایک محفوظ فاصلے پہ تھے اور ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر انہوں نے آپ سے مدد نہیں مانگی تو آپ ان کے قریب کیوں گئے یہ پوچھنے کہ آپ کو کسی چیز. اچھا ایک اور چکر بھی ہے صدف کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ جو یونانی کوسٹ گارڈز ہیں ان کا کردار اس میں کیا رہا، جس طرح سے یہ رسی کھینچنے کی، اور ایک تو یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی ان کی بات چیت ہوتی رہی، ان کو بچانے کی کوشش کتنی کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کا اس سے متعلق یہ بیان سامنے آیا تھا جس نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر 550 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں یونانی کوسٹ گارڈز نے جو آنے والی اس طرح کی کشتیاں ہیں ان کو واپس لوٹایا ہو. تو اس کے اندر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دے ہیو اے ہسٹری. لیکن یہاں پر نیگلیجنس کیا تھی، کیا کیا، it needs to be investigated. And this is a kind of their strategy. وہ جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی وہ طریقہ کار اپناتے ہیں کہ یا تو واپس لوٹ جائیں یا کوئی حادثہ ہو جائے اور پھر وہ اس کو ایک حادثہ ہی قرار دے دیں. بالکل ایسے ہی. تو میرپور آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سجاد بخاری موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا کس طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ تھے اس میں. تو سجاد ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت کی جانب سے رات کو بھی ہماری بات ہو رہی تھی، تو جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی اس حوالے سے کنفرمیشن دینا کہ کتنے لوگ سوار تھے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی، کہیں کوئی فہرست یا لسٹ نہیں تھی. تو ابھی ظاہر ہے کہ اور ایک سے زیادہ ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ پیاروں کا اپنوں سے رابطہ بھی نہیں ہوتا اور وہ پریشانی ان کی ظاہر ہے بجا ہے. لیکن یہ کس طریقے سے لسٹ کمپائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے پریشان ہیں ان کے پیارے اسی کشتی میں تھے؟ یہ دیکھیے اشفاق، میرپور ڈویژن کا جو علاقہ ہے کھوئی رٹا اور اس کے مختلف آگے دیہات ہیں جو لائن آف کنٹرول پر واقع ہیں، وہاں کے جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے جو نوجوان ہیں ان کو جو مقامی ایجنٹ ہیں جن کا تعلق کھوئی رٹا سے بھی ہے، کوٹلی سے بھی، میرپور سے بھی اور پنجاب کے مختلف شہروں سے بھی ہے،
انہوں نے نوجوانوں کو, جو کیونکہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور جو ان کو سہانے خواب دکھا کر اور فی کس جو نوجوان ہے اس سے 25 اور 30 لاکھ روپے لے کے یہاں سے ان کو لیبیا لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کشتیوں کے ذریعے یونان, اٹلی اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سمندر کے راستے لے کر جایا جاتا ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں جو اس وقت تک جو وزارت خارجہ کے توسط سے آزاد کشمیر حکومت یا میرپور ڈویژن کی جو انتظامیہ ہے وہ 21 اور 27 افراد کی ہلاکت کا جو ہے وہ خبر دے رہی ہے, جبکہ جو آپ کو پتا ہوگا غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ ہے وہ جو تعداد بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہے, وہ 100 سے بھی زیادہ تعداد ہو سکتی ہے جو ہے اس کشتی کی حادثے کا شکار ہو نا کہ جو لاپتہ ہیں اور میجورٹی کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا جا رہا ہے, 100 سے اوپر کا نمبر کوئی 135 کہہ رہا ہے, ان کے قوائف کیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کیا بتاتے سوال تو یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کسی نے آ کے ان سے انفارمیشن لی, جاننے کی کوشش کی کہ ان کے گھر سے کسی کے گھر سے جو لاپتہ ہو. جی سجاد. ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر جو کمشنر میرپور ہیں اور ڈی آئی جی میرپور ہیں جنہوں نے کل اے آر وائی نیوز سے بات بھی کی تھی تو انہوں نے تفصیلات بھی بتائی تھی کہ وہاں پر لوکل سطح پر جو انتظامیہ ہے وہ جو وہاں پر جو کھیرٹا, چڑوئی اور دیگر علاقے ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پر جو مقامی لوگوں کی طرف سے جو انہیں علم ہوا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کا یا فلاں فلاں گھر کا جو فرد ہے وہ گزشتہ 1 ماہ میں 2 ماہ یا 3 ماہ میں جو ہے ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ گیا تھا, تو وہاں پہ جو مقامی پولیس ہے, جو مقامی انتظامیہ لوکل سطح پہ وہ وہاں پہ ان کے قوائف اکٹھے کر کے. اچھا سجاد, اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر کام غیر قانونی ہے تو غیر قانونی کاموں میں تصدیق بہت مشکل سے ہوتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو نمبر بتایا جا رہا ہو یہاں سے لاپتہ ہونے والوں کا, ان میں سے کئی اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ ابھی لیبیا میں ہی موجود ہوں اور کسی دوسرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد موبائل فونز اور یہ رابطے کے طریقہ کار سیلولر نیٹ ورک دوسرا ہو جاتا ہے, پھر وہ لے بھی لیتے ہیں اپنے کنٹرول میں, ان کے کہنے کے بغیر آپ چل پھر نہیں سکتے, ایک جگہ پہ ڈیٹین نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے سوار ہونے سے پہلے گھر والوں سے رابطے کیے تھے. ہاں, کشتی پہ سوار, دیٹ مائٹ بی دا کیس. تو اس حوالے سے پھر کوئی کنفرمیشن کی گئی ہے, جیسے صدف نے کہا کہ فون کالز کی تھی, اس طرح سے کوئی کنفرمیشن کا طریقہ کار ہے, آپ نے کچھ معلومات جمع کی ہوں از خود اس طرح؟ جی بخاری صاحب, اس حوالے سے تو ابھی ایسی کوئی خاص معلومات نہیں ہے, لیکن جو مقامی پولیس ہے انہوں نے اس وقت تک 10 ایجنٹ جو ہیں جو انسانی سمگلر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ان میں ایک ایسا ایجنٹ بھی شامل ہے جس نے اپنے سگے بیٹے کو اور بھتیجے کو بھی اسی قافلے میں بھیجا تھا, اور جن کے بارے میں اس وقت تک جو اطلاعات یہی ہے کہ اس ایجنٹ کا اپنا بیٹا بھی اور بھتیجا بھی وہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. اللہ رحم فرمائے. چلیں, بہت شکریہ بخاری, بہت شکریہ آپ کا. افسوسناک اب یہ دیکھیں سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو کیوس ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ, اور صدف آپ ان نیٹ ورک کے بارے میں دیکھیں کہ ایک تو کئی ایجنٹس ہیں, دوسرا یہ ہے کہ دے آر سو شیور, کیونکہ نہ جانے کتنے اس میں سے چلے جاتے ہوں گے وہاں پر جا کے اسائلم کے لیے اپلائی, اور یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ وہاں پر جا رہے ہیں اسائلم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی میرے ملک میں حالات ایسے ہیں میں یہاں پر آنا چاہ رہا ہوں, تو آپ کے پیپر 10 12 15 سال تک آپ اپنے پیاروں کو دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. پھر جس حالات میں سڑک کے ذریعے بھی رستہ ہے, ایران کے رستے ہوتے ہوئے جس طرح سے جاتے ہیں کنٹینرز میں بدترین حالات میں, اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ یہاں سے باہر ادھر لیبیا جائیں, لیبیا سے پھر کشتیوں کے ذریعے آپ جائیں, اور کس حالت میں. یہ کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ویزوں کا اجرا ان کو مشکل ہوتا ہے, ان کے ویزے مسترد ہو جاتے ہیں, یہاں پر کوئی روزگار نہیں ہے, روزگار یہاں پر نہیں ہے, ماؤں کے زیور بیچ کے, بیویوں کے زیور بیچ کے کہتے ہیں جی بس ایک دفعہ وہاں چلے جائیں نا, ایک دفعہ ہم قدم وہاں پہ رکھ دیں, دوسرا صرف ہماری زندگی. سپوز یہ کہ ہمارے اس فریٹرنیٹی میں سے آپ چلی جاتی ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد حالات زندگی تبدیل ہو رہے ہیں اور صدف جو ہے وہ ایکسل کر رہی ہیں سہانے خواب. تو میں کہوں گا, اور آج کل ظاہر ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اب یہ فیس ٹائم اور یہ واٹس ایپ کالز اور یہ حالت زندگی بہتر, آپ کہتے ہیں کہ وائی ناٹ می. بالکل. تو گجرات کے اب بات کر لیتے ہیں. گجرات کے بھی تقریباً 50 کے لگ بھگ نوجوان کشتی حادثے کے بعد سے لاپتہ ہیں. اہل خانہ نے حکومت سے پیاروں کی تلاش میں مدد کی اپیل کی. ہمارے نمائندے عامر بٹ گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. عامر بٹ, آپ ہمیں بتائیں, گجرات میں بھی یہاں سے بھی لوگ گئے اور یہاں کے لوگ بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں ہمارے پیاروں کو ڈھونڈنے میں, کیا اب تک کوششیں کی گئی ہیں, کیا آپ کے سامنے ڈیٹیلز ہیں؟
جی کل میری بات ہوئی تھی, میں گیا تھا گاؤں گولے کی کہ وہ بدقسمت خاندان تھا جو ایک ہی گلی میں جو 46 لوگ جو لاپتہ ہوئے ہیں ان میں ایک ہی گلی میں 4 نوجوان تھے, یعنی کہ ایک ہی محلے کے 4 تھے. ٹوٹل گولے کی کے 17 بندے تھے. وہ گاؤں ہے گجرات کا, تھانہ کنیا کا گاؤں ہے. اس کے 7 لوگ تھے وہاں پر. اور جو رات کو جو ایف آئی اے نے فہرست جاری کی ہے گجرات کی, باضابطہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ گجرات کے ٹوٹل 47 نوجوان جو ہیں وہ اس حادثہ میں لاپتہ ہیں. اللہ رحم فرمائے. بٹ صاحب اس کے اندر چکر یہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا گفتگو, ہم ابھی جو آزاد کشمیر سے سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں بیسکلی کہ کنفرمیشن کا طریقہ کار کیا ہے, جو مقامی اتھارٹیز ہیں کس طرح سے پتہ چلا رہی ہیں کہ یہ اتنے لوگ ہیں, اور یہ کس طرح سے پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اسی کشتی میں سوار تھے, کیونکہ ایک تو کشتی وہاں سے نہیں چلی ہوگی, تو کئی چلتی ہیں سائمنٹینیسلی جو یہ ہیومن ٹریفکر چلاتے ہیں. تو یہ کنفرمیشن کیسے لی جائے گی کہ اسی میں سوار تھے یہ لوگ؟ جی میری کل جو ایک فیملی سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارے بچے نے 9 جون کو اس کشتی میں سوار ہوا تھا تو اس کشتی میں سوار ہونے سے پہلے اس نے ہمیں کال کی تھی. جو آخری رابطہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ ہم اپنے گاؤں کے کتنے لوگ اس میں شامل ہیں. اس نے سارے وہ 7 کے 7 جو افراد تھے ان کا نام لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میں ٹریول کر رہے ہیں. اسی طرح جب یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ جب کشتی میں کسی کو سوار کرواتے ہیں تو باقاعدہ اس کے پیچھے اطلاع دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لالچ تو دیا ہوتا ہے ان کو کہ ہمارے آپ نے جو پیسے دیے تھے 26-27 لاکھ 30 لاکھ روپیہ, اس میں اسے آپ کے بچے کو ہم جو کشتی کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں, یونان پہنچا رہے ہیں. اور باقی جو بات آپ نے کی ہے ایک بات کی کہ رابطہ کس طرح ہو رہا ہے, تو سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ 14 جون کو یہ واقعہ ہوا تھا اور کسی شخص کو بھی, کسی فیملی کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے, حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی اطلاع نہیں تھی. اور تمام اطلاعات جتنی بھی آئی تھی یہ یونان سے, جو کہ گجرات کے بہت کثیر تعداد جو ہے وہ یورپ میں مقیم ہے. وہ سوشل میڈیا سے ان کو اطلاعات ملی, اپنے ذرائع سے ان کو اطلاعات ملی, اور اپنے جو ان کے رشتہ دار تھے, وہ دوست احباب تھے, ان کے ذریعے انہوں نے جو بتایا اس سے اصل اطلاع ملی, یوں کہا جائے. ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کی معلومات بھی نہیں آ رہی اتنی. خیر بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے اور جس پر کمیٹی تو وزیر اعظم نے بنا دی ہے, ایکشن کیا ہوگا یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے. بالکل جی. اور اب ظاہر ہے کہ کافی کوسچنز ہیں جو کہ اٹھانے ہیں, جس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور وہاں پر جو پاکستانی بچے ہیں, جس طرح سے صدف ابھی تذکرہ کر رہی تھی, تو کل یہ گفتگو ہوئی تو اس میں ابھی ان سے رابطہ ہوگا, بیکاز وہاں پر جو گریک حکام ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے, پھر ان سے پتہ چلائیں گے, لیکن کاؤنسلر ایکسیس دی جائے گی. تو اس پر مزید یہ بھی آپ کو بتائیں کہ مختلف علاقے ہیں جہاں پر گجرات, گوجرانوالا, وزیر آباد, ڈسکا, سیالکوٹ, یہ سارے علاقے ہیں جہاں پر لوگ موجود ہیں اور وہاں سے صورتحال خراب ہو رہی ہے. رانا غلام مصطفیٰ ہمارے نمائندے موجود ہیں ڈسکا سے, وہاں سے بھی صورتحال جان لیتے ہیں. رانا غلام ذرا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہیں, اور جو سوال یہاں پر ہم اپنے دیگر نمائندوں سے بھی اٹھایا, اشفاق نے بھی, وہ یہ کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ پتہ لگے کہ ان کے پیارے, ان کا بھائی, ان کا بیٹا, ان کا شوہر کہاں ہے, تو وہ کیسے پتہ لگا رہے ہیں, وہ کس سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کس کے پاس جائیں اور مدد کی اپیل کریں؟ جی صدف, یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ریاستی لیول پہ کوئی کسی کو کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی. لوگ اپنے طور پہ جو ان کے پیچھے بچ گئے ہیں یا جو اس علاقے سے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں, جو ابھی تک لیبیا میں ہیں, جو مختلف جیلوں میں ہیں, جو انسانی سمگلروں کے ٹارچر سیلوں میں جو زندگی جو قسم برسے گزارے ہیں, جنہیں کھانا بھی نہیں دیا جاتا, جنہیں تشدد کیا جاتا ہے, تشدد کر کے ان کی ویڈیو سے بات کروائی جاتی ہے ان کے لواحقین سے, اور لواحقین کو بلیک میل کر کے ان سے جو پوری رقم ہے وہ لیبیا جو کیا ہوتا ہے ان سے وعدہ کہ وہ فلاں ملک میں جا کے رقم جو ہے وہ پوری لیں گے, لیکن وہ راستے میں لیبیا میں ہی رقم جو ہے نا وہ بلیک میل کر کے لے لیتے ہیں. اسی طرح یہ 15 لوگ جو سوار ہوئے ڈسکا تحصیل کے اس کشتی میں, جس میں سے ایک نوجوان جو ہے, ٹوٹل 12 بجے پاکستانی, لیکن ایک نوجوان جو ہے نا وہ بانو پنڈی کا حسنین, وہ زندہ بچ پایا خوش قسمتی سے. اس کی بھی ویڈیو ہمارے سامنے آگے جو ایئر وے کے پاس موجود ہے, وہ بات بھی نہیں کر رہا تھا, وہ بیمار تھا, گلا خراب تھا, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں خارش زیادہ لوگ ہو رہے ہیں, خارش پڑی ہوئی ہے, کھانا انہیں نہیں دیا گیا. یہ 8 دن جو ہے نا وہ
وہ کشتی کے نچلے حصے میں رہے ہیں انہوں نے بتایا. پھر اس کے باپ نے, حسنین کے باپ نے میں رات کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر بتائی ہے کہ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, اور یہ سارا کچھ اطلاعات جو ہیں وہ ہم مقامی لیول پہ, اپنے لیول پہ, یا جو ریاستی ایجنسیاں وہ اپنے طور پہ کر رہی ہیں, لیکن کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس حوالے سے تھوڑا سا معلومات بھی دیں گے اپنے ناظرین کو. بہت شکریہ آپ کا رانا غلام مصطفیٰ صاحب. کچھ نمبرز بھی ہیں, ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے وہ بھی سرکولیٹ کریں جو کہ وزارت خارجہ کی جانب سے دیے گئے پھر ای میل. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سجاد باجوہ صاحب. یہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات کو بھی دیکھتے رہے اور لیبیا کا بھی جو سانحہ ہوا تھا اس وقت بھی وہ کافی ایکٹیو تھے. بہت شکریہ باجوہ صاحب الصبح بھی ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہ دیر آر سو مینی کوشچنز. ابھی ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اسپیکولیشنز کافی ہیں, اور جو ہمارا بیسک نقطہ تھا, باجوہ صاحب آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ نہیں آ رہی ابھی کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آواز سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں باجوہ صاحب, تاکہ ہم آپ سے ڈیٹیل جان سکیں, اور FIA کیا اس میں مزید رول پلے کر سکتا ہے تاکہ مزید اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے. اور یہ جو ایکشن لیا جائے گا اس کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ جو ایجنٹس گرفتار کیے گئے ہیں ان کا رنگ بتایا جا رہا ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور یہ آپ دیکھیں ہر شہر میں موجود ہے. ایون کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے بیٹے اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں سوار کر کے بھیج رہے ہیں. they were so sure کہ بھئی وہ سیفلی سیکیورلی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور یورپ میں چلے جائیں گے. تو چلیں, اور یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں, اور مجھے وہ تصویر نہیں بھولتی اشفاق, مجھے وہ جو شام کا جو ایک بچہ تھا جس کی تصویر آئی تھی, جس تصویر نے پوری دنیا میں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا ساحل پر, اس تصویر نے کوہرام مچا دیا تھا. تو سوچیں اس میں بچے, خواتین, ابھی تک جو سروائیورز آئے ہیں سامنے جن کی تعداد 70-72 بتائی جا رہی ہے, ان میں کوئی بھی بچہ نہیں ہے, ان میں کوئی بھی خواتین نہیں ہے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ اٹ واز سو اوور کراؤڈیڈ, باقی آدمیوں سے اور باقی لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں اور خواتین کو ایسے ایریا میں رکھا جاتا تھا جہاں پہ وہ نچلا حصہ تھا جو سارٹ آف لاک اپ. چلیں جی, باجوہ صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر, سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ہیں. تو باجوہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, دا بیسک کوشچن از, ہم کیونکہ اسپیکولیشن کافی زیادہ ہیں, لیکن ایک جو فیکٹر ہے جو تھوڑا سا تصدیق کے عمل میں مدد کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے اپنے اہل خانہ سے رابطہ کیا ہو, تو اس کی بنیاد پر اہل خانہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ, اور اس نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ سوار تھے. اس کے علاوہ آپ سے ہماری رات کو بھی گفتگو ہوئی تھی, کوئی تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے جس سے صحیح نمبر, ایگزیکٹ نمبر کا پتہ چلایا جا سکے کہ اگر سوار ہوئے تھے تو اسی کشتی میں, یا پھر لیبیا میں کوئی اور وہاں پر ڈیٹین ہوں یا کوئی اور چکر ہو؟ آپ کی آواز کٹ گئی ہے, آپ کا سوال کی صحیح سمجھ نہیں آئی مجھے نا. ٹھیک ہے سجاد صاحب, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ملے گی وہ ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور جو یہ کمیٹی بنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ظاہر ہے بہتر روشنی ڈال سکیں گے, اس کے جوریسڈکشن کیا ہوگی, اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے, کیا اس کے پاس TORs ہوں گے, کس طرح یہ کام کرے گی, کتنی جلدی رپورٹ دے گی. اور 4 رکنی کمیٹی انڈیویجول ایک اعلیٰ سطح کی اس لیول کی ہو کہ تمام اداروں سے اس میں لوگ شامل ہوں, نہ صرف یہ کہ FIA سے, کیونکہ FIA کی اپنی استعداد پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر صدف کام کیا جاتا, مجھے اتنا بتائیں, اگر ان کو پکڑا جاتا. I think he can hear us. جی سجاد صاحب بتائیے گا کس طریقے سے معلومات. دیکھیں دو ایشو ہیں. ایک ایشو ہے کہ جو کشتی میں لوگ سوار تھے اور وہ کتنے سوار تھے, اور سب سے زیادہ جو نمبر 1 ہے وہ اپرچونٹی تو جو سروائیور ہیں تو ان سے انفارمیشن ملے گی کہ وہ کون تھے, کتنے لوگ تھے, پاکستانی کتنے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں, ورثہ ہیں, ان سے انفارمیشن ملے گی. اور دوسری اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی دھیان نہیں جا رہا, وہ کہ کتنے لوگ ابھی لیبیا میں ڈمپ ہیں جو ابھی کسی اور کشتی کی سواری کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں ابھی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی, کیونکہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے دوسری دنیا سے جا چکی ہیں, لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف کیمپوں میں ہیں. ان کا آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو بیچارے تو ابھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا ابھی مسنگ ہیں, لیکن جو لوگ ابھی لیبیا کے مختلف کیمپوں میں موجود ہیں جہاں پہ عام لوگوں کی ایکسس نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا جا رہا.
ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، نہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور نہ ہی کوئی کسی اور لیول سے، تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ تو جو ہو گیا اس کا بھی سدباب کریں، اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کے خلاف کاروائی ہو. لیکن جو بھی بیچارے پیچھے یقیناً پاکستانی حکومت کا رابطہ ہوا ہے تو یہ سوال تو اٹھائے گئے ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس نہیں ہو رہا، تو یہ کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کے خیال میں کتنا ٹائم لے سکتا ہے یہ پروسیس؟ دیکھیں اس میں زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ود ان ڈیز یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے. اچھا، اور ساتھ میں جو ایجنٹس ہیں ان کی گرفتاری بھی، ایک کی گرفتاری ہوئی ہے، تو یہ تو ایک بڑا سرکل ہے، بڑا رنگ ہے ان کا، اس کے لیے کیا کیے جا رہے ہیں؟ ماضی میں ایسی کوئی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سزا ہوئی ہوں انہیں؟ دیکھیں سزاؤں کی ریشو ہماری بہت کم ہے، بڑی بدقسمتی ہے، اور بہت سارے جو ایجنٹ ہیں وہ ایٹ لارج ہیں، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب، پنجاب پولیس کو اور FIA کو، اس سب کو مل کے اس کے خلاف ایک کمپریہنسو کمپین چلانی چاہیے تاکہ جتنے لوگ، سینکڑوں نہیں ہیں، تھاؤزنڈز میں ایجنٹ ہیں جو صرف گجرانوالہ گجرات کے جو سرکل کی FI میں ہیں وہاں پہ ہیں، اس طرح پنڈی ریجن میں ہیں، تو ان تمام ملزمان کو جو ایجنٹس ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا جائے جس میں لوکل پولیس اور FIA مل کے کریں، اور اگر صحیح طرح یہ امپلیمنٹ کیا جائے، میرا نہیں خیال کہ ہفتے سے 2 ہفتے کے مجھے یہ فرمائیے گا، یہ پکڑے جائے. یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ محکمہ FIA یا جب آپ کام کرتے رہے، کیا کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، ول کے ایشوز ہیں، فوکس نہیں ہے کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دندناتے پھر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا رہا؟ 2018 میں بھی آپ نے یہ واقعہ انویسٹیگیٹ کیا تھا اسی طرح کا لیبیا میں، ہوا کیا ہے، ہوتا کیسے یہ سارا کچھ ناک کے نیچے سے؟ دیکھیں کیپیسٹی تھوڑا بہت ایشوز ہیں، لیکن ود ان اویلیبل ریسورسز بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ول چاہیے، اور جب ول نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ فالٹی تھی، کہ جب اگر جتنے لوگ اس رنگ میں شامل تھے، سو مچ سو جو سروائیور تھے، اور جس گاؤں میں دفتر موجود تھا ہمارا گجرات میں، اس گاؤں کے 3 وکٹم تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کی فیملی کو، ان کے جو سروائیور تھے، ہم نے ان سے بھی انٹرویو میرے سے پہلے نہیں کیا تھا، تو میں نے سب کو بلایا، ان کے فیملی سے رابطہ کیا، ان کو بلا کے ایشورنس دی اور ان کے انٹرویو کیے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ کون کون سا ایجنٹ ہے. وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان ایجنٹس کو پکڑا. ایک کشمیر سے ریلیٹڈ تھا، کوئی گجرات سے تھا، کوئی سرگودا سے تھا، ڈفرینٹ جگہوں پہ سے تھے. ہم نے ان ایجنٹس کو پکڑا، اور اس کے بعد بس سے 6 ماہ بعد میری ٹرانسفر ہو گئی اور مجھے وہاں رہنے نہیں دیا گیا. کیونکہ میں وہاں پہ میرے سے خوش کوئی نہیں تھا، نہ تو کوئی لوکل جو، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایجنٹس ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایسے تعلقات ہیں کہ انہوں نے آپ کا ٹرانسفر کروا دیا، ایسا؟ دیکھیں میرے سے پہلے انفارچونیٹ، میں یہ نہیں اوپن کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے سے پہلے تو FIA گجرانوالہ گجرات ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا، اچھا، اور ایک پرائیویٹ مافیا کو دیا ہوا تھا، اور انہوں نے جو بیچارے وکٹم تھے ان کو فورس کیا، ان کو بلیک میل کر کے ان کی لاشوں سے کھیلا گیا، اور جو وہاں پہ فوت ہو چکے تھے ان کے لواحقین کو یہ باور کراتے رہے کہ ابھی زندہ ہیں، آپ کی بات کروائیں گے، اور اس باور کرانے کے چکر میں ان کے بیانات لیتے رہے اور صلح نامے لکھواتے رہے. اور جب میں نے ان کی ضمانتیں کینسل کروانے کے لیے کیا، ان کا کیس کیا، امیگریشن سے ریکارڈ لیا، ان کی ڈیڈ باڈی آنے کا ریکارڈ لیا، اور پھر ان جو سروائیور سے انفارمیشن مجھے ملی کہ جو لیبیا میں کیمپوں میں ان کو کیسے رکھا گیا اور کیمپوں میں کون کون انوالو تھا، پھر وہ بندے آئیڈینٹیفائی کیے گئے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے کرتے آگے ہم نے کافی ایجنٹ پکڑے، اور اسی دوران میری ٹرانسفر ہو گئی. اور سو مچ سو میرا اپنا ڈائریکٹر جو تھا وہ مجھے، جی آپ کا اپنا ڈائریکٹر، میرا اپنا ڈائریکٹر مجھے فورس کرنا شروع ہو گیا. میں کمپرومائز نہیں کر رہا تھا. میں نے وہاں پہ، آپ اندازہ لگائیں، روز بسیں بھر بھر کے جا رہی تھی، تو میں نے بسیں بچوں کی، ینگ بچوں کی، انڈر ایج بچوں کی، گجرات سے بسیں بھر کے جا رہی تھی جو بلوچستان کو جا رہی تھی، اور وہ میں نے پکڑی، پرچے دیے، اور اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ میں ہی فارغ ہو گیا.
मतलब अल्लाह आप अकबर। खुद ही जब अभी- इसके ऊपर अभी- काम अभी करना जो है, चाह रहे थे, अभी- तो आपकी अपनी जॉब ही खतरे में पड़ गई। तो ये तो भाई नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है। देखिए मुझे स्पेशली भेजा ही इसलिए किया गया कि DGFIA ने उस वक्त जो DGFIA थे उन्होंने मुझे भेजा ही स्पेशली इसलिए किया कि अच्छा। आप वहां इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 6 माह के बाद मेरा डायरेक्टर चेंज हुआ और नया डायरेक्टर आया और उससे एंड पे यानी कि महकमे के अंदर भी काली भेड़ भेड़ें मौजूद हैं जिनकी इमा के बगैर। एग्जैक्टली ओके। वरना और तो अभी एक भी इतनी देखिए, बड़ी अब देखें। tragedy कैसे मैं हो रात गई? को भी ये आपके सवाल प्रोग्राम सबके में कह रहा जहन था। जी। हाँ जी, मैं रात को भी आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि अभी अगर तो इस इशू पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया, खुद इस सारे मामला को फॉलो किया, सुपरवाइज किया, तो कुछ होगा। अभी मुझे पता चला है कि एक सीनियर ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे ईमानदार हैं, एहसान सादिक साहब हैं जो IG हैं, अभी DG नेशनल पुलिस ब्यूरो हैं, उनकी सरबराही में उन्होंने कमेटी बनाई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मेरे से भी उन्होंने राब्ता किया। और उन्होंने एडिशनल DGFIA थे, उन्होंने इस पे पहली दफा किसी ने काम किया, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स कहता बुकलेट God, बनाई। so this is और like- अभी दिस इज वेरी अलार्मिंग। थैंक यू सो मच अलमिया, सज्जाद बाजवा साहब फॉर बीइंग विद अस, एडिशनल डायरेक्टर। अलार्मिंग बातें की और उन्होंने आई ओपनिंग गुफ्तगू की है कि यानी कि जो काम करे उसी को हटा दिया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर ये सारे काम होते रहे कि बंदे इन्वेस्टिगेट करें, अव्वल तो किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जब इन्वेस्टिगेट करते रहे तो उसके बाद जो है वो अपने ही बंदे मुखालिफ को- बन गए। हाँ। और दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन उन्होंने रेज किया कि जो लीबिया में इस वक्त डिटेन्ड हैं, जो किसी कश्ती पर बैठने के लिए तैयार हैं, उनको रोका जाए, लीबिया से भी राब्ता किया जाए, क्योंकि इस वक्त उनका पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये वो पहलू हैं जिन पर उन्होंने रोशनी डाली और चश्म कुशा इंकशाफात किए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक बार फिर से आपका खैर मकदम में। खबर हमारे पास क्या है सदर, ठीक है जी, बताइए जरा। खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 9 मई का जो सानहा है, खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदी करने वाले अयाज के अहले खाना का पैगाम सामने आया है। अयाज के ससुर ने मनफी जहन साजी का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI 1 साल से मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं और हमारे बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए गुमराह करते रहे। हम लोगों को चेयरमैन PTI के प्रोपेगेंडे और शर से बचने की तलकीन करते हैं। हम सानहा 9 मई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अयाज का मतलब है सुसर हूँ और ये उसका वालिद साहब है सेफजादा। मैं 9 तारीख के वाक़या पे बहुत नाराज हूँ। इमरान खान आगे 1 साल से मतलब है कि ये प्रोपेगेंडे करते हैं, तकरीरें करते हैं, तो लोगों को बीच में मिलवस किया। और हम लोगों को भी कहते हैं कि इस बातों में ना आए और ये काम न करे। और ये हमारा मुल्क का बेइज्जती है, ये नहीं होना चाहिए। इसका हम पूरे जोर से मजम्मत करते हैं। चलें जी, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अच्छा जी, आपको बताएं कि वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। वफ्द ने जिन्ना हाउस में पेश आने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। शुरका ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। ये कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा गए, मस्जिद को भी ना छोड़ा। शहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले कभी भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। आज जिन्ना हाउस में मौजूद है। कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है। जिन्ना हाउस देखने के बाद हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है कि 9 मई का वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको रुला दिया है। और हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से ये यहाँ पर दावा बोला, उन दहशतगर्दों को गोलियों से नहीं उड़ाया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी हैं। और हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे जितनी तकलीफ हुई है कि ये इसको आग लगाई गई, मस्जिद को आग लगाई गई। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगी इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए ताकि ये दोबारा ये हरकत ना हो सके। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट ने दौरा किया जी जिन्ना हाउस का, और वहाँ पर जो उनके तासुरात थे आपने वो मुलाहिजा किए। और मज़ीद भी ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में और भी स्टोरीज़ और दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، پروگرام ہے باخبر سویرا، میں اشفاق اسحاق ستی، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار، اور ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. اور اس گھنٹے بہت سی ایسے ایشوز پر بات کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی میدان میں، خاص طور پہ آج میئر کراچی جی بھائی حلف اٹھانے جا رہے ہیں. یہ اور دیگر ایشوز بھی ہیں، اور بیپر جوائے کا لاسٹ ویک آپ نے بہت ذکر سنا، نام نہ لیں اس کا. ہم نے یہ سنا تھا کہ بارشیں ہوں گی، بارش ہوگی، پکوڑے ہوں گے، مطلب تھوڑی، میں زیادہ کی توقع نہیں کرتا. میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کرے طوفان سے ہم محفوظ ہیں، لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی یا کوئی سہانا موسم، بھیگا ہوا موسم، کوئی ایک آدھ، مطلب یہ ہے کہ. لیکن اشفاق جو لوگ جانور لائے نا ان کی دعائیں کام کر دیں گی، کیونکہ وہ پریشان. ہمارے بھی ایک دوست ہیں جو اپنی چھوٹی سی جھولی اٹھا کے ٹی شرٹ میں دعائیں کیا کرتے تھے، چھوٹی سی جھولی، کیونکہ وہ ٹی شرٹ ہی زیادہ پہن کے آتے ہیں. ٹی شرٹ انہوں نے تو یوں اٹھا کے اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے آپ کا ٹینڈ بھی بعض اوقات نظر آ جاتا ہے، تو دعا زیادہ قبول ہوگی. ان کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، اب جانور محفوظ ہیں. اور آج کل تو موسم بھی ایسا ہے کہ کبھی بادل آ جاتے ہیں تو وہ بڑے مزے سے، لیکن گرمی اتنی گرمی ہے کہ بس نہ پوچھیں، پتہ نہیں کراچی کے ویدر کو کیا ہو گیا ہے. اور ایسے میں جو لوگ اسکن کانشیس ہیں، اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے ہماری اسکن کے ساتھ، کچھ پتہ ہی نہیں. جن کے بال ہیومیڈیٹی سے بالکل پھٹ جاتے ہیں، فار ایگزامپل مائی سیلف، تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کیا کریں. یہ تو ہمارے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں ان کا کمال ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہوں، ورنہ جی گرمی اور ہیومیڈیٹی ہے برا حال کر دیتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اصل میں گرمی اتنا نہیں مارتی آپ کو، ہیومیڈیٹی مار دیتی ہے. پلس یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر یا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ماحول بھی تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ویسے فیل ہوتی ہے حدت میں اضافہ. اب یہ ہے کہ کافی جو عید قربہ کی آمد ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگ منڈیوں وغیرہ میں بھی جاتے ہوں گے یا جانور آپ کو اطراف میں نظر آتے ہوں گے، تو بی ویری کیئرفل ود دیم جی. ان کے کھانے پینے کا، خاص طور پر پانی کا وہ کریں، ان کو دیں، خیال رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ رات کو یہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اب شام سے لے کے رات کو، رات سے لے کے صبح تک یہ جو ٹہلانے کا عمل ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھگانا دوڑانا، کئی دفعہ جانور گر بھی جاتے ہیں، دوسرے جانور کو ٹکریں مارتے ہیں، انسانوں کو ٹکریں مار دیتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا، میرا اتنا انٹریکشن باہر نہیں ہوا لوگوں سے، باہر جاتے ہوئے میں ڈر رہے ہیں لوگ ہمارا جانور ہی نہ چھین کے لے جائیں. اچھا ہاں یہ مسئلہ ہے. چلیں مسئلہ کوئی ایک ہو تو کوئی بات بھی کرے. تو اب سٹوری شامل کرتے ہیں. نو منتخب میئر کراچی مرتضی بہاب آج حلف اٹھائیں گے. جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے انتخاب کے خلاف 23 جون کو الیکشن کمیشن آفس اسلام آباد کے سامنے احتجاج اور عدالت جانے کا اعلان. خیبر پختونخوا کی خاتون پولیس افسر، پاکستان کا فخر، بہترین پولیسنگ پر ایس ایس پی سونیا شمروز کو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس نے ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا. عید قربہ کی تیاری، جانوروں کی خریداری جاری. کراچی کی مویشی منڈی میں بھی مہنگائی نے ڈیرے ڈال دیے. بیوپاری جانوروں کے بہت زیادہ دام مانگ رہے ہیں، عوام کا شکوہ. اور پاکستانی نوجوان گام بیچنے کا خاص انداز، شکیرہ کے گانے وکا وکا کی طرز پر گاتے ہوئے عام فروخت کرنے لگا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. جی جناب، تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ طرح طریقے سے طریقہ کار مطلب سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو کرے تو بندہ کیا کرے، ایسے ہی معاملات ہیں. تو اب ہمارے پاس کیا ہے جی، کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. آغاز میں بڑی ظاہر ہے کہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آگاہ رکھیں، اور پہلے ہی جناب اسلام آباد سے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور خبر جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے، ثاقب نثار صاحب سے متعلق ہے. اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک پر خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف سماعت 16 اگست تک ملتوی کر دی ہے. اور عدالت نے خصوصی کمیٹی میں طلبی کے خلاف حکم امتناع میں توسیع بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے حسین احمد ہمیں مزید ڈیٹیل بتائیں گے. بتائیے گا حسین احمد صاحب. جی دیکھیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے ثاقب کو خصوصی کمیٹی نے طلب کیا تھا. ان کی آڈیو لیک ایک سامنے آئی تھی، اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. ثاقب نثار کے جو بیٹے ہیں نجم ثاقب نے، اور گزشتہ سماعت پر ان کی طلبی کا سمن جو ہے وہ عدالت نے معطل کرتے ہوئے عدالتی معاونین سے معاونت طلب کی تھی. صرف 2 عدالتی معاون، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور چودھری اعتزاز احسن جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. دیگر 3 معاونین جو ہیں، جن میں رضا ربانی ہیں، مخدوم علی خان ہیں اور محسن شاہ نواز
खजांचा, ये 3 पेश नहीं हुए। 2 अदालती मामलीन को अदालत ने कहा कि कुछ कानूनी नुकात हैं जिस पर आपकी मामलत दरकार होगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत पहले ही कमीशन कायम कर चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फाजिल जज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हो सकता है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आप सिर्फ 5 सवालों के जवाब दे दें, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों की जो है वो हिदायत की है जवाब जमा कराने की, और ये कहा है कि जो जवाब आप जमा कराएंगे उसकी कापियां फरीकैन को दे दें, और जो हुक्म इम्तना में जो तोसी है अब वो 16 अगस्त तक करते हुए समाज 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, एक ऐसा इशू है, वो इशू जी कहीं नहीं जा रहा, महंगाई। वो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आपकी कुव्वते खरीद जो है वो कम होती जा रही है, तो ये हम सब का मसला बन गया है जी। ऐसे में अब जब हम ये कहते हैं ना आवाम की कमर तोड़ दी है महंगाई की चक्की में, भाई चक्की में पिस चुके, कमर भी टूट गई है, अब उससे ज्यादा ये महंगाई जुल्म और सितम ढा रही है। और इस पर सितम ये है कि हुकूमत के जो रेट हैं ये भी अब कोई नहीं मान रहा। एज यूजुअल वजीर आजम ने अवाम के लिए सस्ते पैकेज का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें ओपन मार्केट से ज्यादा महंगी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना ओपन मार्केट से फी किलो 13 रुपए, सफेद चना 12 रुपए, दाल मसूर 9 रुपए। ये सिर्फ मैं दालों की बात कर रही हूँ, और मसूर 9 रुपए फी किलो महंगी। और कौन कौन सी चीजें हैं जो महंगी नहीं हुई हैं अशफाक? बिल्कुल जी, और होता ये है कि फेडरल कैपिटल यानी कि वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में जब यही सूरत हाल हो तो फिर बंदा जाए तो कहाँ जाए, इसमें परेशानी होती है। और बस आप सोचते रहते हैं कि यार किधर जाके हम टकरे मारें, किससे जो है वो पुरसाने हाल लें, क्योंकि जो सस्ते पैकेजेस के ऐलान किए जाते हैं। और अब तो अभी सदफ आपको पता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो खुरनी तेल, वो भी खासी कम हुई हैं कुछ हद तक फी किलो के हिसाब से। और यूटिलिटी स्टोर्स बेसिकली पहली जगह होते हैं जहां पर कुछ ज़ाहिर है कि आइडिया नहीं होता कि वहां पर चीजें कम होनी चाहिए, बल्कि वहां पर एक और अलमिया भी है कि ये लो, इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ये लो और ये ले लो, यानी कि 3 चीजें आपस में गड़मड़ करके वो कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा ये जरा सस्ता पड़ेगा, या आपको ऐसे पैकेज भी बना के दिए जाते हैं हमारे। बिल्कुल यही होता है जी, एक चीज महंगी तो दूसरी अगर सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है। अब चीनी की मिसाल ले लें, चीनी क्यों महंगी है जनाब? अगर रमजान का सीजन हो तो ही चलें, ये लॉजिक समझ भी आती है, बट ऐसे सीजन में जब इतनी ज्यादा हम इनका कंजम्पशन नहीं है, और चीनी के लिए तो हम ये कहते हैं जी पैदावार है हमारे मुल्क में बाफर मिकदार में मौजूद है, मगर अक्सर बेशतर गुदामों से गायब होती है और जखीरा अंदोजी होती है और क्या क्या नहीं होता जी। ये पूरा एक माफिया है जो ये काम कर रहा होता है। सो अली मलिक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम ने सस्ते पैकेज का ऐलान किया, अमल दरामद तो हो नहीं रहा, आप भी किसी स्टोर में खड़े हैं तो जरा बताएं तो क्या कीमतें हैं? आमतौर पे तो पहले तासुर यही था कि यूटिलिटी स्टोर पे हुकूमत इसलिए सब्सिडी देती है कि आवाम को वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें अशिया ज़रूरी हैं वो यहाँ पे फराम होती हैं। अव्वल तो ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें सस्ती कर जाती हैं, वहाँ पे दस्तयाब नहीं होती, लेकिन अब सूरत हाल कुछ उल्टी नज़र आती है, क्योंकि जो आम मार्केट है वो अब सस्ती है और यूटिलिटी स्टोर महंगे हैं। जैसे कि हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज है, जो अब सरकारी दाद शुमार है, उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर जो दाल चना है वो ओपन मार्केट से 13 रुपये 7 पैसे महंगी है। इसके साथ साथ चने जो ओपन मार्केट से 12 रुपये 14 पैसे महंगे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो दाल मसूर है वो ओपन मार्केट की निस्बत 9 रुपये 73 पैसे महंगी है। यूटिलिटी स्टोर पर अगर हम बात करें तो सफेद चना 395 रुपये फी किलो में दस्तयाब है, जबकि ओपन मार्केट में ये कीमत 382 रुपये तक है। इसके साथ साथ दाल मसूर की यूटिलिटी स्टोर पर जो कीमत है वो 285 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में ये कीमत तकरीबन 275 रुपये तक है। इसके साथ साथ दाल चना यूटिलिटी स्टोर पर 255 रुपये में है, जबकि ओपन मार्केट में ये 241 रुपये 93 पैसे तक है। इसमें एक बड़ा डिफरेंस जो है, पहले तो ये होता था कि यूटिलिटी स्टोर की चीज़ें बहुत सस्ती होती थी, ओपन मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर रही होती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर महंगे हैं, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी कंसिडरेबल मतलब एक डिफरेंस है, और आम मार्केट की निस्बत आम मार्केट सस्ती है। और स्पेशली अगर हम दालों की बात करें तो दालों की तो जो सूरत हाल है कि अब तकरीबन मार्केट में दाल चना जो है उसको ये एक सरकारी रेट के मुताबिक जो कीमत है वो दाल माश 455 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है, दाल चना 241 रुपये फी किलो से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि जो दाल मसूर है उसकी कीमत 275 रुपये से ज़्यादा है। तो पहले तो ये कहा जाता था कि चले जी दाल सा खा लें, लेकिन अब दाल खाना भी इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी जो है वो अब दाल खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब दाल भी अब एक लग्जरी आइटम तस्वुर की जानी चाहिए, प्लस अगर दाल मिल भी जाती है तो गलती नहीं है, घंटों घंटों
آپ اس کو گلاتے رہیں پریشر کوکر یعنی میں کہ ہم یہ کہیں کہ صدف آپ کی دال نہیں گلی؟ ہاں دال نہیں گلی. تو اب یہ محاورہ جی ہماری ملک صاحب آپ کی دال گل رہی ہے؟ فٹ بیٹھ رہا ہے. ملک صاحب کے بھی یہی مسائل ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. علی ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکے کہ ان کی دال سے متعلق کیا تبصرہ کیا ہے. وہ بعد میں میسج کر کے مجھے جواب دے سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو باقی اب کیا دال گل رہی ہے؟ ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے تو گل جائے. چلیں, پیپلز پارٹی کی دال بہرحال گل گئی ہے اور وہ ایسے کہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کے منتخب ہو گئے جی. آج حلف اٹھانا ہے میئر کراچی نے اور ڈپٹی میئر نے. بس اب ایک غالب صاحب کا وہ شعر ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ دوسرا والا شعر آپ کا اپنا تھا. کہتے اس دنیا سے چلے گئے, لیکن پیپلز پارٹی کی صرف ایک خواہش رہ گئی ہے. وہ کیا؟ وہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا وزیر اعظم بننا, جس کا اظہار مجھے لگتا ہے آپ اور میں تذکرہ کرتے ہیں نا کہ وہ بن بھی جائے. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے حالات کو دیکھ. کل بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اس کے اندر میں جو ہے وہ یہی دیکھ رہا ہوں, لیکن اب دیر از اے لاٹ آف ڈسٹ دیٹ نیڈس ٹو سیٹل, تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن اب بات مرتضیٰ بھاب صاحب کی ہو رہی ہے تو اٹ از ہز شائننگ مومنٹ. جی, لائم لائٹ انہیں پہ رہنی چاہیے, لائم لائٹ ان پہ ہونی چاہیے. فوکس کریں بیکاز ایوری بڈی از لائک مرتضیٰ بھاب کے فینس بھی بہت ہیں, ان کو لوگ پسند بھی بہت کرتے ہیں. تو میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں اور ڈپٹی میئر ہیں سلمان عبداللہ مراد. آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے. تقریب حلف برداری شام 5 بجے پولو گراؤنڈ میں ہوگی اور الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر کراچی سے حلف لیں گے. ایسے میں جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے؟ بھائی بے احتجاج کریں گے, ظاہر ہے انہوں نے اور کیا کرنا ہے. وہ پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ آپ اندازہ کیجئے صدف عبدالجبار کہ وہ کنسرن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے, چوری کیا گیا ہے. عدالتوں میں جائیں گے, سڑکوں پر بھی آئیں گے, اور پھر یہ ہے کہ اور کیا کیا کریں گے جی, اسلام آباد میں بھی کچھ کریں گے. 23 جون کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, احتجاج کریں گے, اور ان کا احتجاج کیا رنگ لائے گا جی یہ دیکھنا ہوگا. سراج الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں. چلیں جی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ پروٹیسٹ کس حساب سے ہو رہا ہے, کیا سلسلہ ہے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ بھی ذرا پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ موقف سامنے آ جائے. فیصل کریم کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جماعت اسلامی جو ہے سراج الحق کی پریس کانفرنس غیر جمہوری سوچ کو بے نقاب کر رہی ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے جھوٹے خوابوں کو مسترد کر دیا. دھونس دھمکی سے پہلے ڈرے ہیں, نہ اب ڈریں گے. اچھا, ویسے ایک چیز ہے صدف, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ جو یہ خاص طور پر میئر کا انتخاب ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ عوام ہی منتخب کر لیا کریں. یعنی کہ جو ووٹ دیں, جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ میئر منتخب ہو جائے. یہ جب معاملہ آ جاتا ہے نا, دیکھیں نمائندوں کے چکر میں اس وقت صورتحال خراب ہوتی ہے, پھر مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے جب یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے قانونی تبدیل ہو جاتا ہے, پھر اس میں کوئی ترمیم آ جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں 6 دفعہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں, پھر الیکشن ملتوی ہونے کے بعد پھر کیا صورتحال رہتی ہے, ہمارے مطالبے ہوتے ہیں, تو اس پر ظاہر ہے کہ مسائل بڑے ہیں. اچھا, اب ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے, اس کی اس لیے بھی ذکر ہو رہا ہے, اور بھی سندھ کے جو شہر ہیں, علاقے ہیں, وہاں بھی یہ انتخابات ہوئے, لیکن ہم کراچی کے پر اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ ایک بڑا شہر ہے, ملک کی بڑی آبادی ہے اور ہر قومیت تقریباً یہاں پر بستی ہے, اور یہاں کے مسائل بے پناہ ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے صورتحال. تو کیا چیلنجز ہوں گے جو میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی کو درپیش ہوں گے جی. اور سندھ حکومت جو کہ برسوں سے برسر اقتدار ہے سندھ میں, اب بلدیاتی حکومت کی کمان بھی انہوں نے سنبھال لی ہے. تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ سندھ میں حکومت ان کے پاس ہے تو فنڈز کا اجرا اور یہ والے احکامات یہ زیادہ ایزی ہوں گے فالو کرنا میئر کراچی کے لیے. تو میئر ڈپٹی میئر کراچی مرتضیٰ بھاب کے اب سر پر یہ داغ جو سجا ہے, دیکھیں وہ شہر کو سنبھالنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کے پاس آپشنز بھی ہوں گے, اور دیکھتے ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں. ایک رپورٹ ہے جی, آپ کو دکھاتے ہیں اس سے متعلق کہ کیا چیلنجز ہیں, کیونکہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری, چت بھی میری, چٹ پٹ. اچھا, وہ چیت الگ ہوتی. اچھا, بہرحال تو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی کراچی, اور ان سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, ویسے کافی دفعہ آپ ہمارے پاس شوز میں بھی آئے, اور ایک امپریشن اور ایک توقع, اور ظاہر ہے کہ لوگ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کراچی کے میئر بنے, مگر یہ ہو نہ سکا, اور اب یہ عالم ہے کہ کافی جو ہے وہ عجیب سی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. تو آپ کے کامنٹس کیا ہیں اس سے متعلق, یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اب آگے کیا ہوگا؟ اور آج شرکت کر رہے ہیں پھر آپ؟ اچھا دیکھیں, جو
پہلے تھا نا الیکشن سے پہلے، تو وہ تو ظاہر سی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مہم چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، اب اس میں لوگ ووٹ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے. تو الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، ہم سب سے بڑی پارٹی بن گئے، تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کا میئر ہونا چاہیے. ووٹوں کے لحاظ سے ہم تقریباً ڈبل ہیں پیپلز پارٹی کے، صرف جماعت اسلامی، اور اگر وہ ہماری حمایتی پی ٹی آئی کی ملا لیں تو وہ تو ہم 9 لاکھ بن جاتے ہیں، وہ 3 لاکھ پہ ہیں. سیٹوں کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کے شوز میں آتے رہے اور بتاتے رہے کتنی سیٹیں یہ آروز کے ذریعے بدلتے رہے، کتنی سیٹیں ریکاؤنٹنگ پہ بدلتے رہے. اس کے مقدمے باہر ہم لڑ رہے ہیں، لیکن جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہیں اور سیٹیں بھی زیادہ ہیں. اچھا چلیں، پھر اب یہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی سنگل پارٹی کوئی میئر نہیں بنا سکتی، تو الائنسز ہوئے تو پیپلز پارٹی نے اپنی 2 جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا، نون لیگ اور جے یو آئی، اور جماعت اسلامی کی حمایت کی پاکستان تحریک انصاف نے. اب جو نمبرز تھے وہ ہمارے 193 ہو گئے اور ایک کا ودہیلڈ ہوا تو 192، اور ان کے نمبر سے 173. اب یہ کوئی الیکشن اس طرح کا نہیں ہونا تھا کہ پبلک کو ووٹ ڈالنا ہے اور پتہ نہیں کہ وہ بیلٹ پیپر پہ کس کو ووٹ ڈالے. اب 2 پارٹیاں ہیں، 2 پارٹیوں میں سب لوگوں کو حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، کیونکہ ڈیفیکشن کلاز لگی ہوئی ہے. لہٰذا نمبرز میں تو ہم جیت چکے ہیں. میئر تو جماعت اسلامی کا اصولی طور پر بننا چاہیے، لیکن انہوں نے 31 لوگوں کو لاپتہ کر دیا، دھوکہ دیا، پیسے سے خریدا، جبر سے روکا. یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا کیونکہ ہم ان کو بتا چکے تھے. لہٰذا یہ جو میئر ہماری بات ہوئی تھی حافظ صاحب، ہماری بات ہوئی تھی جو الیکشن کمشنر ہیں سندھ کے، ان سے اس سے متعلق. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ مطمئن ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بالکل، لٹرلی یہ الفاظ تھے کہ ہم بالکل مطمئن ہیں یہ جو الیکٹورل پروسیس تھا اور اس سے متعلق ہمیں کوئی اس پر وہ شبہات اور اس طریقے سے نہیں ہے. تو اب آپ پھر کریں گے کیا اب جب یہ سب ہو گیا؟ نہیں، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو اطمینان ہے، یہ 15 جنوری سے لے کر اب تک جو کچھ اس شہر کراچی میں ہوتا رہا ہے، یہ اطمینان بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مرتضی وہاب صاحب کے لیے کتنی مینجمنٹ کی گئی الیکشن کمیشن نے کی کہ 8 جون کو ان کے 6 مہینے پورے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹر سے لے کر اب تک، کیونکہ قانون میں 6 مہینے ہیں، اور 9 جون کو میئر کی نامینیشن رکھی گئی. اتنا اہتمام کیا ہے الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے لیے. اور یہ جو پورا عمل ہوا ہے، تو کیا ہماری درخواست موجود نہیں تھی؟ ان سے پوچھیں نا. انہوں نے آن ایئر غلط بیانی سے کام لیا کہ جماعت اسلامی نے ہم سے شکایت نہیں کی. ہم نے تو ان کو تحریری طور پر، ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں. ہم نے 13 جون کو ان کو لکھا کہ لوگ لاپتہ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کے سامنے ہے نا. رزلٹ یہ نکلا کہ غیر کیا کرنے جا رہی ہے؟ اب نہیں ہوتا، اب کچھ نہیں ہوتا. غیر قانونی میئر ہے، اس کو قانون کے تحت تبدیل کیا جائے گا. جو قانونی جائز عوام کا میئر ہے وہ آئے گا. آپ لوگ ایسا تھوڑی ہو رہا کہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ آ رہا ہو اچھے بچے بن کے. لیکن آپ لوگ اپنا آرگیومنٹ کیا رکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو کورٹ میں ہو گئے، کورٹ کے میٹرز ہوں گے، لیکن پھر بھی ذرا عوام کے لیے آپ بتائیں پلی کیا ہوگی آپ کی؟ دیکھیں، آرگومنٹ پلی سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان سیٹوں کے حوالے سے موجود ہے جس پر پچھلے 4 مہینے سے ہمیں انصاف نہیں ملا، اور الیکشن کمیشن نے پورا فراڈ کیا مل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ. صاف بات کر رہا ہوں میں، چاہے کچھ بھی ہے آ جائیں لگا دیں مجھ پر توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ. میں بتاؤں گا کہ چیف صاحب سے لے کر نیچے تک کس طرح پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے ہیں. ایک چیز دکھاؤں گا پوری قوم کو. دوسری بات کے چیف صاحب یا ہم نے جو سندھ ہائی کورٹ میں سب اوپر سے لے کے، کیونکہ جو 6 یوسیز کا کیس تھا وہ چیف الیکشن کمشنر نے خود سنا تھا، غلط بیانی کی. انہوں نے کہا ہم آخری ہیئرنگ کریں گے اور اس میں فائنل آرگومنٹ کریں گے، اور 66 جگہوں پر جہاں پر فرق آ رہا ہے، جہاں ہم نے اوریجنل فارم 11 دیے تھے اس پر بات کریں گے. انہوں نے نہیں کی، فائنل ہیئرنگ نہیں کی، اور پیپلز پارٹی کی مرضی کا فیصلہ جو سندھ کے ممبر صاحب لکھ کر دیتے تھے، جو پیپلز پارٹی کے چہیتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا. آئیں اور چیلنج کریں، مجھ سے بات کریں، پوری قوم کے سامنے بیٹھ کر بات کریں، میں بتاؤں گا. اور سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو مرتضی وہاب صاحب کی یہ نومینیشن ہے یا اور ایسے لوگوں کی جو الیکٹ نہیں ہوئے اور ڈائریکٹ آئے ہیں، اس پر ہماری پٹیشن موجود ہے. اور الیکشن کمیشن کے تو نوٹیفیکیشن میں موجود ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ حافظ نعیم الرحمان کی درخواست سے مشروط ہے. اگر وہ منظور ہو گئی اور کالعدم ہو گیا ہے یہ تو پورا پروسیس کالعدم ہو جائے گا. تو اس کی ہیئرنگ 22 تاریخ کو ہے. ہم اپنا پوری تیاری کر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ ہی غلط ہے کہ آپ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد اپنی مرضی کے چیزیں کرنے کے لیے آپ قانون میں ترمیم کر دیں. وہ بالکل ویلڈ کیس ہے، آبویس کیس ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں سے انصاف ملے گا. تیسری بات یہ کہ یہ جو 31 لوگ جی 31 لوگ جو نہیں آئے، 31 لوگ جو نہیں آئے، یہ ایسا نہیں ہے کہ شوق سے نہیں آئے. جو آدمی 3-4 کیمپین چلائے، 4 دفعہ ملتوی ہوا،
لوگوں کا منتخب فرد ہو وہ کس بنیاد پہ نہیں آئے گا؟ اس کی 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پیسے لگے، یا لاپتہ کیا، یا جبر کیا، اور 9 مئی کا واقعہ استعمال کیا. ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا. میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کسی فرد کے اوپر، منتخب آدمی پہ، لیکن میں الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ الیکٹورل کالج کا اگر 10% اویلیبل ہی نہیں ہے، اور ہم نے الیکشن کے رائے دہی سے پہلے وہاں پر جو آر او صاحب تھے ان کو لکھوایا، ان سے شور مچایا کہ بھائی یہ الیکشن نہیں ہوگا، پہلے بندے لاؤ. انہوں نے پھر انڈر پروٹیسٹ ہم نے اس میں حصہ لیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری قانونی تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور بولیں بھائی آ جاؤ کراچی والوں تمہاری قسمت میں یہی ہے. آپ اپنا کیس بلڈ کر سکیں گے، جو لوگ نہیں آ سکے، ووٹ نہیں ڈال سکے کسی بھی وجہ سے. جی بالکل، وہ کیس بالکل واضح کیس ہے. وہ کیس عدالتوں میں جائے گا اور عدالتیں ان سے پوچھیں گی، الیکشن کمیشن سے تم نے کیا کیا، حکومت سے پوچھیں گی تم نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کیوں نہیں کیا. اگر وہ لاپتہ تھے تو ان کو لے کر آتے. الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نے خط بھی لکھا تھا. ون لاسٹ تھنگ، حافظ نعیم الرحمان صاحب، آج حلف برداری کی تقریب ہے، آپ کو انویٹیشن ملا ہے اور شرکت کریں گے اگر انویٹیشن ملا ہے؟ ابھی میں تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس میں اپنا لائے عمل بتاؤں گا انشاءاللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم قانونی اور ناجائز کسی بھی عمل کو ٹھپا نہیں لگا سکتے اس کے اوپر. البتہ کراچی کے شہروں کی اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کام پہلے سے بھی کیا ہوا ہے. ہماری یو سیز، ہمارے ٹاؤنز کے لوگ بھی آج حلف اٹھا رہے ہیں اور ہم کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بھی ہوگا ہم کام کریں گے، اپنے حصے کا کام پورا کریں گے، ڈیولپمنٹ کو نہیں روکیں گے، لیکن ناجائز میئر اور ناجائز قبضہ میئر قبول نہیں کریں گے. کراچی کے عوام کی رائے کو کچل کر میئر بنانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو اس کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حافظ نعیم صاحب فار بینگ ود اس. آپ اندازہ کر سکتے ہیں صورتحال کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں پانی لگائیں گے وہاں پر جا کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی وونٹ بی پارٹیسپیٹنگ. اور آپ سے کچھ دیر میں پریس کانفرنس بھی کریں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنز. جو کراچی کے عوام کے لیے بہتر ہو، اللہ کرے کہ بہتر ہی ہو. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور عید کی آمد ہے اور ایسے میں سب کو یہ تھا جی چاند کس تاریخ کو ہوگا پتہ ہونا چاہیے. تو اب ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور یکم ذی الحج آج بروز پیر ہے اور حج کا جو رکن اعظم ہے وفوق عرفہ منگل 27 جون کو ہوگا اور عید الاضحیٰ بدھ 28 جون کو سعودیہ میں منائی جائے گی. چلیں جی پاکستان میں جی آج مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں. اب یہ ہے کہ اس حوالے سے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ چاند نظر آنے کی بات ہو گئی تو اب مویشی منڈی کا تذکرہ ذرا کرے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پیچھے بھی کیا زبردست بچڑے کھڑے ہوئے. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہاں سے 3D پرنٹر سے ان کو پرنٹ کروا کے نکلوا دیتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو اب چکر یہ ہے کہ لوگ اب جوک در جوک جا رہے ہیں مویشی منڈیوں میں اور شہر کے مختلف علاقوں میں بھی آپ کو جانور دکھائی دیں گے. لوگ تو بھائی پورا سال پیسے جمع کرتے ہیں اور جا کے جانور خرید کے لاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ویسے میں نے دیکھا ہے جن کے گھر جانور آتے ہیں ایک نہیں آتے، پھر 2 3 4 ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا نیا ٹرینڈ ہے. پھر وہی کہتے ہیں وہ ہمارے ماموں کا ہے، وہ ہمارے چچا کا ہے، تو ہم نے ایک ساتھ ایک جگہ اس کو باندھا. ہاں ویسے یہ ہوتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے حصے اس کے اندر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں مینیج کریں. کتنا تگڑا، یہ تو بیل ہی ہوگا نہیں میرے خیال میں. I cannot find the difference. اتنی دور سے میں بتا نہیں سکتا لیکن آپ نے کہا تو بیل ہی ہوگا. نہیں سائز کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں. اور یہ جی خوبصورت ترین جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کی طرف رخ کرتے ہیں نا، ہاں جی، ان کی جو آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں نا، بس دل جو ہے نا میلٹ ہونے لگتا ہے. اتنی خوبصورت آنکھوں، اتنی پیار سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنے رسی ذرا ہٹائیں تو پھر یہ ذرا آپ جب قریب جاتے ہیں نا اور جب ذرا سا آپ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ کیا چیز ہے. تو چلے جی انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بھائی جب صحت سے متعلق مسائل پہ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جانوروں کی صحت تو اچھی ہے لیکن ان کے ریٹ سن کے ہماری صحت کیسی ہو جائے گی. انور مسکرا کتنا رہے، سب کی خواہش ہوتی ہے مویشی. لڑکوں میں تو بڑا شوق ہوتا ہے جی مویشی منڈی جانا. یہ اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو انور بھائی؟ جی دیکھیں جو اس وقت میں موجود ہوں عارضی مویشی منڈی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے یہ کہ جو کہ ہر سال عارضی بنیادوں کے اوپر قائم ہوتی ہے اور لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں جانوروں کی قیمتوں کی جو کہ انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہوتی ہیں اور اس وقت جو گزشتہ سال جو جانور فروخت ہونے کے لیے آئے تھے اس کی قیمت ہے 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ، تاہم اس وقت جو قیمتیں ہیں بلند ترین سطح پر جو اعلیٰ نسل کے جانور ہیں
8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 35 लाख और 40 लाख तक भी चली जाती है। शेखुपुरा से जानवर लाए जाते हैं, मुल्तान से लाए जाते हैं, पूरे पंजाब से लाए जाते हैं, अंदरूनी सिंध से लाए जाते हैं। वजह ये बनती है, व्यापारियों का मौक़िफ़ ये सामने आता है कि महंगाई भी इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर है। जब अपना ट्रैवल शुरू करते हैं एक ट्रक का, तो कमोबेश उसके ऊपर अखराजात आते हैं 3 से 4 लाख रुपए के। उसके ऊपर 40 से ज़ायद मजदूर सवार होते हैं, उनका रोज़मर्रा के अखराजात होते हैं, फ्यूल का होता है। फिर जब वो यहाँ पे इस मार्शलिंग एरिया के अंदर दाखिल होते हैं तो उनको टोकन जमा कराना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो अगर बात की जाएगी फी जानवर जो है को फी जानवर 14 लीटर पानी फराहम किया जाता है। ताहम जो व्यापारी हैं उनका कहना ये होता है कि उनको फी लीटर 14 लीटर पानी की फराहमी के साथ साथ जो उनका स्टाफ है, जो लोग हैं, उनके लिए 16 से 17 हज़ार का टैंकर खरीदना पड़ता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जमा होती हैं। जमा होने के बाद वो कीमतें वो तमाम की तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जानवर की खूबसूरत तो बुनियाद बनाकर बुलंद तरीन सतह पर ले जाने के अंदर। सोचा ही नहीं कि जानवरों को भी जो पानी मिल रहा है वो भी टैंकर से ही आ रहा है। तो बस एक ही साथ में खड़े हो गए सारे। नहीं, देखें, पानी तो बिल्कुल टैंकर से आ रहा है। उसके लिए फी जानवर जो है 14 लीटर पानी मुफ्त फराहम किया जाता है। अच्छा। ताहम अगर किसी के पास 1 से 200-250 जानवर हैं तो उसके लिए वो ये कहते हैं कि इस गर्मी के अंदर ये पानी इंतहाई कम है, मतलूबा पानी नहीं है। और अमूमी तौर पर लोगों की कोशिश ये होती है कि वो जो साहिब सरवर अफराद हैं वाला नस्ल के जानवर खरीद लें, लेकिन एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है कि जिनकी कोशिश होती है कि कम तरीन कीमत पर जानवर मिल जाए। अमूमी तौर पर जो शहर की मुख्तलिफ मंडियाँ हैं वहाँ से कम तरीन सतह का जानवर 190, 180 का भी मिल जाता है। ताहम इसके साथ साथ अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो व्यापारियों का मौक़िफ़ अपनी जगह होता है। अच्छा, अब जरा ये बताएं अनवर भाई, ये बताएं कि ये सारे चीजें आपने बता दी, तो सौदे वगैरह वहाँ पर होते देख रहे हैं? क्योंकि अब वक्त काफ़ी कम रह गया है। अगर इस एतबार से बात की जाए, लोग पहले लाके जानवरों की खिदमत करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भाव ताव क्या हो रहे हैं? क्या मिजाज खरीदारों के आपको दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, मेरे सामने 2 सौदे हुए। न्यू कराची का एक नौजवान आया था शहजाद। उसको जब मैंने उससे पूछा कि तुमने किस तरह की चीज़ें ये जानवर खरीद लिया, उसने कहा मुझे 3,80,000 बताए थे। तो उस नौजवान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने इस व्यापारी को बोतल में उतार लिया। तो मैंने किस तरह बोतल में उतार लिया, मुख्तसर उसने ये कहा मैं 4 से 5 मरतबा चाय पीने के लिए गया और कीमतें कम करता 2,20,000 के अंदर बिलाखिर टेल एंड पे जाके वो बच्चियाँ खरीदने के अंदर कामयाब हो गया। जबकि मेरे पीछे इस बच्चे को आप देख रहे हैं ये जो बैठी हुई है इस वक्त, इसका सौदा भी हो चुका है, ये सौदा भी हो चुका है। इसकी कीमतें जो है कमोबेश 15 से 16 लाख रुपए बताई गई थी। बिला आखिर ये कीमत बुलंद तरीन सतह पर होने के बावजूद डील हुई और डील होने के नतीजे के अंदर ये जो बैठा हुआ जानवर है 9 लाख के अंदर फरोख्त हो चुका है। तो ये 2 सौदे थे जो अलग सुबह फजर से लेके अब तक हुए। तो 2 सौदे हुए। एक सौदा हुआ 1,20,000 का जो कि टेलेंट पे छोटी गाय थी तकरीबन 5 से 6 मन की। और इसके बाद इसका सौदा हुआ जो 9 लाख के ऊपर ये फाइनल हो गई। 9 लाख। तो सौदे 12 हो रहे हैं। अच्छा। हर उम्र के अफराद यहाँ पे आते हैं, साहिब सरवर अफराद भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। तो सौदे भी हो रहे हैं कमोबेश। अब तक 1 लाख जानवर इस मंडी के अंदर फरोख्त हो चुके हैं। 3,75,000 जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। ओहो, चलिए थैंक यू सो मच अनवर खान। लेकिन एहतियात भाई, जो भी वहाँ पर जाएं तो वो एहतियात करके जाएं, क्योंकि जाहिर है कि मास्क वगैरह पहन के, क्योंकि जानवरों से भी तरह तरह की बीमारियाँ लगने का अंदेशा और खदशा मौजूद रहता है। और बार्गेनिंग आपका हक है, बार्गेनिंग फेस्टिविटी का माहौल है जी, एंजॉय भी करें और बार्गेनिंग करें, खुल के जी टिका के बार्गेनिंग करें ताकि आपको कम से कम दाम में जी जानवर मिल जाए। ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, ये जो हिंदू इंतहा पसंद है ना, ये मुस्लिम दुश्मनी में कई हाथ आगे जाते जा रहे हैं। देयर इज नो वन स्टॉपिंग देम। अभी एक इंतहा पसंद हिंदू ने मुतालबा किया है कि मुसलमानों का मुआशी बॉयकॉट किया जाए और सिर्फ हिंदुओं के साथ लेन देन और तिजारत करें और मुसलमानों से निपटने के लिए हिटलर के तरीके अपनाए जाएं। तो ये किसने ये बात कही, लईक़ुर रहमान हमें बताएंगे जी। जिशफाक, ये विनायक दमोदर सावरकर के पोते हैं रंजीत सावरकर, जिन्होंने मुसलमानों के मुआशी बाइकाट का मुतालबा करते हुए ये कहा है कि हिंदू सिर्फ हिंदुओं के साथ लेन देन करें, और क्योंकि मुसलमानों के मुकम्मल बाइकाट से ही और इस तरह के खात्मे से ही हिंदुस्तान न सिर्फ वजूद में आएगा, तरक्की करेगा। मुसलमानों से निपटने के लिए वो कहते हैं कि हिटलर के तरीके अपनाए जाएं और मुसलमान भारत में सिर्फ हिंदुओं के गुलाम बनकर रह सकते हैं, ये उनका दावा है। और मुसलसल मुसलमानों को दबाने के लिए वो एक मुहिम चला रही हैं। 1948 में उनके दादा ने महात्मा गांधी के कत्ल पर उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे। उनकी तरफ से हिटलर को अपनी एक किताब भी पेश की गई थी। ये उन्हीं के औलाद में से हैं और मुसलसल मुसलमानों को दबाने, उनके मुआशी कत्ल और उनके बाइकाट के बातें करते हैं।
ہندوستان میں مسائل پڑتے جا رہے ہیں. ہٹلر کو بک دینے سے اندازہ ہو گیا کہ جنریشن جو ہے ان کی کس طرح سے سوچ رکھتی ہے. خیر بہت شکریہ لائک. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی صحت عامہ سے متعلق, اور کوئکلی میں بتا دوں کہ آج دنیا جو ہے ورلڈ انیمیا ڈے منا رہی ہے. یہ بیماری خون کی ایک بیماری کہلاتی ہے, اس کی ایک قسم ہے. یہ مرض کچھ افراد کو پیدائشی طور پر ہو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں میں زیادہ تر ایسے مریض بھی ہیں ان کو بھی ہوتا ہے جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. جی, تو کیسے اس سے نمٹا جائے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عریج, اور تعارف کی محتاج نہیں, ان سے ذرا ویری کوئکلی ہم بات کر لیتے ہیں. عریج, یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو انیمیا تو بیسیکلی انیمیا کیا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, اس میں آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کی ہیموگلوبن لیولز کم ہو جاتے ہیں, یا اس کا اسٹرکچر جو ہے اسٹرکچر اس کا چینج ہو جاتا ہے. تو ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی. آج ورلڈ سکل سیل انیمیا ڈے ہے. بیسیکلی سکل سیل جو ہے وہ جینیٹک ایک ڈیزیز ہوتی ہے, اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت کامن ہے پاکستان میں. تو یہ دو وہ چیزیں جن کو ہم لوگ کامنلی دیکھتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں بچوں میں, بڑوں میں. سکل سیل انیمیا کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ بیسیکلی پیشنٹ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انیمک ہوں گے, ان کی گروتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ سی بی سی کراتے ہیں اس میں جب ایچ پی ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ سیلز لائنز دیکھتے ہیں ڈاکٹرز, تو پھر ایک اسپیشل ٹیسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے جس میں اس کی شیپ دیکھی جاتی ہے ہیموگلوبن کی. وہ جینیٹک ہوتا ہے بیسیکلی. وہ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے؟ ہیموگلوبن الیکٹروفیروسس. اچھا ٹھیک ہے. الیکٹروفیروسس جو کراتے ہیں اس میں سیل کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں, ہیموگلوبن کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں, اینڈ دین پھر وہ جینیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹائپ کون سی ہے, اس کی کیونکہ ٹریٹ ایک الگ ہوتا ہے جو کیریئر ہوتا ہے, اور جو پورا فل فلیج ہوگا جو پریزنٹ کر رہا ہوگا وہ سکل سیل انیمیا کی جو ہے وہ ڈیزیز. یہ صرف جینیٹک ہوتا ہے, پیدائشی طور پہ ہوتا ہے, یا یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے؟ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ انیمیا کی دوسری ٹائپ ہے, اس میں آئرن کی ڈیفیشنسی سے بتا رہے ہیں کہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے انیمیا. یہ جو سکل سیل ہے اس کا علاج ہے؟ دیکھیں اس کے بیسیکلی ہم لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں. علاج اس کا پھر وہ بالکل وہ آئے گا, بون میرو ٹرانسپلانٹس ہو جائیں گے, اسٹیم سیل کی اس کی جو ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ادروائز اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے, میڈیسنز دیتے ہیں. اگر پین کے ساتھ آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں بڑا کامنلی جو ہے نا پین ہوتی ہے, بون کرشنگ پینز ہوتی ہیں. اگر ایکیوٹ چیسٹ سنڈروم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کسی کو, یعنی کہ لنگز میں پرابلم اسٹارٹ ہو گئی ہے, آکسیجن کی کمی سے بریدنگ کا پرابلم ہو رہا ہے. اور کیونکہ سکل سیل کا مطلب ہے کہ جو شیپ ہوتی ہے ہمارے آر بی سیز کی تھوڑی سی سرکولر, اگر آپ عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں, ویسے اسفیریکل کہتے ہیں لیکن سرکل آپ سوچیں راؤنڈ ہوں گے. جو سکل سیل ہوگا وہ درانتی کی طرح کے ہو جائیں گے, تو وہ جا کے ویسلز میں پھنستے ہیں, تو کلوٹس کا جو ہے نا وہ رسک ہوتا ہے. تو ان کو مینج کرنا, یہ جو پرابلمس ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, ان کو مینج کرنا. اچھا, تو اب جب یہ جینیٹکلی ہے تو کیسے اس سے کسی طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا آپ دوسری نسل میں منتقل نہ ہو, اس کے لیے کیا کیا؟ یہ دیکھو بیسیکلی جب ہیریڈیٹری جو جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہے نا, یا تو وہ فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کو بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو کیریئر ہیں, کیونکہ کیریئر کو سمٹمز ایسا نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے مائلڈلی انیمک ہو پیشنٹ, ہم لوگ اس کو چیک ہی نہ کریں کہ کیوں انیمیا ہو رہا ہے, ڈائٹ میں ہم امپروومنٹ دے دیں, سپلیمنٹس دے دیں, تو اس سے بہتر ہو جائے چیزیں. تو جب کوئی دو لوگ, آج کل ہمارے ہاں تو اتنی نہیں ہوتی, لیکن کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے نا, پری میرج کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے, اس میں یہ چیزیں رول آؤٹ کرنا کہ کوئی کیریئر ہے, ایون جیسے تھیلیسیمیا ہے, وہ بھی اگر کیریئر اسٹیٹ میں ہوگا تو 2 کیریئر جب شادی کریں گے, 2 مائنر مل جائیں گے, تو مائنر جیسے مل جائیں گے, ہم لوگ کہہ رہے ہیں سکل سیل میں کیریئر اسٹیٹ میں ٹریٹ ہے دونوں میں, تو وہ اگر کریں گے شادی, تو جو بچے ہوں گے, جو نیکسٹ جنریشن ہوں گے, وہ ہائی رسک پہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے پری میرج کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ کرنی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. مختصر وقت میں بڑے مفصل انداز میں انہوں نے تمام تر چیزیں ہمیں ایکسپلین کر دی. اچھا جی, خبر یہاں پر ایک دے دیں, وہ یہ ہے کہ کراچی کا علاقہ عزیز آباد, جہاں پر شاہین فورس اہلکاروں پر تشدد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. نذیر شاہ مزید بتائیں گے. جی نذیر. بالکل, دیکھیں رات کو عزیز آباد بلاک پرائیویٹ 8 میں شاہین فورس کے 2 اہلکاروں پر تشدد کر کے ان کو زخمی کیا گیا تھا, جس کا مقدمہ سرکار مدیریت میں درج کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس ایف آئی آر میں 5 نامزد ملزمان سمیت 70 کو شامل کیا گیا, اور بتایا گیا تھا کہ شاہین فورس جنہوں نے 2 نشے میں 2 افراد کو پکڑا تھا, ان کو چھڑانے کے لیے درجنوں افراد ہے جنہوں نے پولیس موبائل پر بھی پتھراؤ کیا, اور ان اہلکاروں کو بھی تیز دھار آلے سے زخمی کیا, نے ان 3 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا, اور دیگر کی تلاش جاری ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ, بہت شکریہ. اور اب آپ سے اجازت کا وقت آ گیا. اجازت کا وقت ہے, تو کل آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.